बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शाहिद कुरैशी अपने नए व्लॉग के साथ। अब हम इस वक्त पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट PQ बुला के सामने मौजूद हैं, जहां पर वफाकी मुलाजमीन की जानिब से अपने मुतालबात के हक़ में मुज़ाहरा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं फीगा, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की एक तंजीम है, उनके सरबरा रहमान बाजवा साहब। उनसे ये मालूम करते हैं कि हुकूमत वक्त ने आपसे क्या वादे किए और उनके जो वादे हैं वो वफा हुए या नहीं हुए। जी बाजवा साहब, आपसे जो हुकूमत ने जो वादे किए, क्या वो वादे वफा हुए और आपको क्या लगता है कि हुकूमत आपके मुतालबात पूरे करेगी? देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस के हवाले से 19 तंजीमों का अलायंस है इस्लामाबाद का, और अगीगा आल गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस KPK से हमारे साथ खैरुल्लाह हवारी साहब हैं। बलूचिस्तान की क़यादत भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम सब लोगों ने मिलकर जो 6 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया था और चार्टर ऑफ डिमांड इनको हमने दिया था, उसके हवाले से गवर्नमेंट ने हमें यकीन दहानी दिलाई थी। कुछ तो था पेंशन, इंक्रीमेंट और उम्र की हद के हवाले से। दीगर जो इमीडिएट रिलीफ हम चाह रहे थे कि मुलाजमीन को दिया जाए, वो सैलरीज की डिस्क्रिमिनेशन थी, और जब तक डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होती हमारी डिमांड थी कि मुलाजमीन को इमीडिएट रिलीफ दिया जाए। एक चीज़ वाज़े करता चलूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के जो फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड से एम्प्लॉयज़ सैलरी ड्रा कर रहे हैं वो 14 लाख मुलाजमीन हैं, और उसमें से 11 लाख मुलाजमीन ऐसे हैं जो 100% एंड अबव यानी कि डबल सैलरी ले रहे हैं। 2,96,000 सिर्फ मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि इस मराद से मरहूम है, और ये वही लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से हमने कहा है, सेक्रेटरीज कमेटी की मीटिंग हुई थी कि मुलाजमीन को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे ये जब तक सैलरीज बराबर नहीं होती 120% का मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, मगर अभी तक हम उसके इंतज़ार में हैं। फाइनेंस डिवीज़न ने वर्किंग कर ली है अपनी कि किस डिमांड के ऊपर कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है। परवेज़ खट्टक साहब की सरबराही में मीटिंग कमेटी बनी थी, एक मीटिंग हमारी उनसे हुई। एमरजेंसी में उन्होंने हमें कॉल किया, हमारे सूबे की क़यादत उसमें नहीं थी, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि सूबे की क़यादत को बुलाया जाए। नेक्स्ट मीटिंग का अभी तक हमें कोई कॉल नहीं दी गई। फाइनेंस ने अपनी वर्किंग कंप्लीट कर ली, अब उस कमेटी को ये पेश करेंगे जिन्होंने मज़ीद कोई हदायत जारी अगर करनी हुई रिलीफ़ के हवाले से तो वो दे सकेंगे। बट राइट नाउ किसी भी किस्म का अगर हम रिलीफ़ की बात करें तो मुलाजमीन को रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, फाइनेंस की जाने से जो वर्क किया गया है उसमें जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा अगर मुलाजमीन की तनख्वाहों में आपके मुतालबात के मुताबिक अगर इजाफा किया जाता है? देखिए, सिर्फ फेडरल सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें तो 11,000 मुलाजमीन थे, उसके अगर 100% सैलरीज़ को इंक्रीज़ किया जाता है तो 4 बिलियन 4 अरब का इसके ऊपर इम्पैक्ट था। मगर पे एंड पेंशन कमीशन इन्होंने बनाया है, इन्होंने अटैच डिपार्टमेंट, ऑटोनमस बॉडीज़ जितने भी इदारे हैं उसको शामिल किया, उसके अंदर ये 2,96,000 फेडरल के एम्प्लॉयज़ बनते हैं। उसके ऊपर जो फिगर हमारे साथ शेयर हुई है, अगर 100% इंक्रीज़ किया जाएगा तो एक साल का फाइनेंशियल इम्पैक्ट वो 85 बिलियन 85 अरब बनता है। 6 माह का अरसा तो गुजर चुका है, अगर अभी से 1 जनवरी से गवर्नमेंट रिलीफ देती है तो ये इसका हाफ हो जाता है। मीन्स कि आप ये कह लें कि ये 42 कुछ। हमने गवर्नमेंट से सिर्फ ये कहा है कि जो इनका क्वेश्चन इनके पास अवेलेबल है ये रिलीफ मुलाजमीन को प्रोवाइड करें, और सिर्फ इन मुलाजमीन को ये रिलीफ दिया जाना चाहिए जिनकी सैलरीज 100% से कम हैं, और 10% अगर ये सैलरीज का इंक्रीज़ करते हैं तो उसके ऊपर 9 अरब है, 20% पे जाते हैं तो वो तकरीबन 17 अरब बनता है। बट फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने गुजर चुके हैं, रिमेनिंग जो अगर 6 महीने हैं तो 10% अगर सैलरीज़ का इंक्रीज़ ये देते हैं तो वो 4.5 और ये तकरीबन 8.5 अरब के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, आप जिस तरह कह रहे हैं कि 85 अरब रुपए का सालाना इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऐसे हालात में जब मुआशी बदहाली है, हुकूमत आए रोज़ मुलाजमीन को निकाल रही है, तो ऐसे में आपको लगता है कि हुकूमत आपके मुतालबात पूरे करेगी? ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है? देखिए, सेक्रेटरीज कमेटी की मीटिंग हुई थी वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के हवाले से। सूबों के जितने भी सेक्रेटेरिएट्स हैं उनको ये रिलीफ दे चुके हैं। 120% के इजाफे की उन्होंने रिकमेंडेशन की थी और सिर्फ 4 अरब का इम्पैक्ट आना था। उस वक्त भी गवर्नमेंट यही कह रही थी कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं हैं। हम प्रोटेस्ट पे थे और हमारी नाक के नीचे से FIA को 155% का इन्होंने इजाफा किया। उस वक्त तो ये कह रहे थे पैसे नहीं थे, FIA के लिए इनके पास पैसे कहाँ पे आए?
ریسنٹلی انہوں نے ڈاکٹرز کی سیلریز جو ہے 75% سے 150% انکریز کی ہے، اس کے لیے پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے؟ اگر میں پچھلے سال کی ہی بات کروں، یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کرونا کے لیے امیڈیٹ ریلیف فنڈ، اس کے لیے 12 ارب روپیہ کہاں سے آیا؟ 1200 ارب روپیہ انہوں نے مینیج کیا، جہاں پہ سیونگز تھی، جہاں پہ کٹس لگانے تھے۔ اب ہمیں کاؤنٹر جسٹیفیکیشن کے لیے یہ کہا جاتا ہے جی وہ تو ایمرجنسی کی صورتحال تھی، اس لیے ہم نے 1200 ارب روپیہ اکٹھا کیا اور ریلیف دیا۔ تو کیا ملازمین کے گھروں کے اندر ایمرجنسی کی صورتحال نہیں ہے؟ 10 یا 12 تاریخ ہوتی ہے، ہماری سیلریز ختم ہوئی ہوتی ہیں، بجلی کے بل اور راشن کے بعد۔ لگژریز کی طرف تو جانا آپ چھوڑ دیں، کوئی شادی بیاہ یا کوئی چیز ہے، جتنے بھی امپلائیز ہیں اس ٹائم، ایچ بی اے انہوں نے نکلوایا ہوا ہے، گھر بچارے بنا نہیں سکتے، اپنے جو روزمرہ کی ضروریات تھے قرضے وغیرہ پورے کرنے کے لیے۔ جی پی فنڈ ریٹائرمنٹ کے اینڈ پہ نکلوایا جاتا تھا۔ میجارٹی جو ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ ریکارڈ چیک کر لیں، 70 سے 80% ملازمین نے اپنا جی پی فنڈ نکلوایا ہوا ہے، اور صرف یہی روزمرہ کے جو اخراجات ہیں، جو پیسے وغیرہ کہیں سے لون لیتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے پیسے موجود ہیں۔ نیت کا فرق ہے، ہم یہی کہتے ہیں بار بار، گورنمنٹ کہتی ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ دینے کی نیت کریں، ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں، کچھ فگرز ہمارے پاس بھی ہیں، وہ فگر پھر آن کیمرہ ہم شیئر کریں گے، جو الیکٹڈ ممبرز ہیں کیبنٹ کے یا دوسرے تیسرے، ان کے سامنے ہم رکھیں گے، آن کیمرہ یہ آ جائیں، یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، ہم ان کو بتائیں گے پیسے کہاں پہ ہیں، کہاں سے نکالے جا سکتے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، بجٹ آپ کا ریونیو اور ایکسپینڈیچر کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اتنا ریونیو اکٹھا کریں گے اور اتنا آپ کے ایکسپینڈیچر ہیں، ریونیو کم ہے، آپ لون لیتے ہیں اور اپنے ایکسپینڈیچر کو میٹ کر کے آپ کا بجٹ پیش ہو جاتا ہے۔ ہر سال کے اینڈ کے اوپر لاسٹ فائنینشیل ایئر میں بھی 300 ارب روپیہ جو ہے تقریباً 265 ارب روپیہ لیپس ہوا، مینس کہ آپ کوشچن تو رکھ لیتے ہیں اس معاملات کے لیے آپ کو اتنا بجٹ چاہیے ہے، مگر یہ ایک پریکٹس ہے کہ سال کے اینڈ کے اندر اخراجات نہیں ہوتے، وہ پیسے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ملازمین کو ریلیف دینا چاہیں تو جو سال کے اینڈ میں پیسے بچنے ہیں، لیپس ہو جائیں گے، بے شک خزانے میں ہی رہیں گے، یہ ملازمین کو ابھی ریلیف دیں اور بعد میں وہاں سے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ تو صرف نیت کا فطور ہے، یہ کہیں کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے بہت ہیں، اور میں اس کے علاوہ اب کیا کہہ سکتا ہوں، میرے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا 6 اکتوبر کو کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے، پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے، اور بلوچستان میں بھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جہاں ہماری حکومت ہیں، انشاءاللہ ہم وہاں کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، وہاں کے ذمہ داران کے ساتھ آپ کو بیٹھا دیں گے، اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اکثر مسائل کا تعلق یہ صوبوں کے ساتھ خود ان کے اختیار میں ہے۔ تو ابھی تک ہمیں صوبائی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھا دیا گیا، اور ہمارے مطالبات اس وقت یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں تمام ملازمین ٹائم سکیل سے محروم ہے۔ سندھ بھی لے رہا ہے، بلوچستان بھی لے رہا ہے، آزاد کشمیر بھی لے رہا ہے، گلگت بلتستان بھی لے رہا ہے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا یہ ٹائم سکیل سے جو آگے بڑھنے کا ایک خودکار طریقہ کار ہے، جس کے نتیجے میں فائنینشل وہ اتنا نقصان بھی نہیں ہوتا، اور ملازم کے سامنے ایک روشن مستقبل ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ریٹائرمنٹ تک میں آگے بڑھوں گا۔ اور اس طرح اس وقت خیبر پختونخوا میں 10,000 سے زیادہ مقدمات جو ہے نا وہ عدالتوں میں ہیں۔ ایک طرف اساتذہ اور ملازمین ان عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں، درس و تدریس کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے، اور وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور ساتھ پیسوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ ہم نے حکومت سے کہا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئیے، جو مقدمات ہمارے جائز ہیں ہمیں مذاکرات کی میز پر اور عدالتوں سے ہمیں نجات دلا دے، اور اس پر تو گورنمنٹ کا 1 روپیہ خرچہ بھی نہیں آتا، الٹا ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان مقدمات کو نمٹانے کے لیے جب حکومتی لوگ عدالتوں میں آتے ہیں تو وہ TADA ٹریپل اور کافی رقوم لیتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمام اختیارات، آپ کا ویژن ہے، مرکزی حکومت کا ویژن ہے کہ LPR پینشن، یہ تمام اختیارات ڈسٹرکٹ لیول پر ڈیلیور ہو، ڈسٹرکٹ لیول پر آپ ان اختیارات کو کنوے کر لیں۔ لیکن دیکھیں، ایک میری بہن، ایک میرا بھائی یہ چترال سے، یہ DI خان سے معمولی LPR اور پینشن کے لیے خیبر پختونخوا کا رخ کرتا ہے، ایک بھائی معمولی کام کے لیے پنجاب کے ہیڈ کوارٹر کا رخ کرتا ہے۔ تو آپ یہ اختیارات، وہاں پر 19 اور 20 کے آفیسرز موجود ہیں، ان کو آپ حوالے کر لیں، خزانے پر بھی بوجھ نہیں آئے گا، اور لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے۔
اور جہاں تک تنخواہوں یا امارات کی بات ہے، ہم نے خیبر پختونخوا حکومت سے کہا ہے کہ آپ جوڈیشنری کو جوڈیشنری الاؤنس دیتے ہیں، آپ سیکریٹریٹ کے ملازمین کو یوٹیلیٹی الاؤنس دیتے ہیں، آپ کنوینس الاؤنس بھی دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ معماران قوم جو پورے معاشرے کے لیے افراد کو تیار کرتے ہیں، آپ ان کو ٹیچنگ الاؤنس سے محروم کرتے ہیں، آپ ان کو پروفیشنل الاؤنس سے محروم کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، مختصر یہ ہے کہ عمران خان آپ کا خود نعرہ تھا ایک پاکستان، ناانصافی کا خاتمہ۔ اب عمران خان اس ایک پاکستان کے لیے ملازمین اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ناانصافی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم ایک پاکستان چاہتے ہیں، اور ہم اس دھرتی کے وفادار ہیں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں۔ حالات جیسی بھی ہوں انشاءاللہ ہم اس دھرتی کے لیے دفاتر کے اندر بھی، تعلیمی اداروں کے اندر بھی نوجوان نسل کو تیار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ جو آپ بلوچستان کے ملازمین ہیں، آپ کے کیا مطالبات ہیں، اور آپ کے جو مطالبات ہیں اس پر کوئی حکومت بلوچستان کی جانب سے بھی کوئی رد عمل آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اور آپ کا چینل کا بہت مشکور ہوں کہ ملازمین کے حقوق کے لیے آپ ہماری آواز بنے ہو۔ بات یہی ہے کہ ہمارے پورے پاکستان کے ملازمین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سب کو مساوی تنخواہ دی جائے، یہ جو فرق ہے یہ ختم کیا جائے۔ جو مہنگائی لوگ کہتے ہیں کہ 100%، میں تو کہتا ہوں کہ 200% سے بھی زیادہ ہوئی ہے۔ 2 سال سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اتنی ظلم، اتنی جبر۔ آپ دیکھو ہمارے بلوچستان کے جو مسئلے مسائل ہیں، اتنے دور دراز علاقے ہیں، جو سارے پہاڑی علاقے، نہ ہمارے پاس کنوینس ہے، نہ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں۔ ہمارے ملازمین اس مشکل وقت میں بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے جو ملازمین ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پاکستان کو چلانے والے یہی لوگ ہیں۔ کون چلاتے ہیں؟ یہ ملازمین چلاتے ہیں۔ تو ان پر اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ جبر اور ظلم ہو رہا ہے تو یہ ہمارے ملازمین اٹھیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 اکتوبر کو جو اس پارلیمنٹ ہے اس کے سامنے ان ملازمین نے جو اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا تھا، اور ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے بیٹھ کے وعدہ اور زبان کیا۔ اب 2 مہینے گزر چکے ہیں، وہ اپنا وعدے پر قائم نہیں ہے، وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ جب وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اگر انہوں نے آج ہمارا عقیقہ کا پورے پاکستان کا، یہاں ہمارے پورے پاکستان سے قائدین آئے ہوئے، آج شام 3 بجے ان کا میٹنگ ہے، ان میں آج انہوں نے لائے عمل طے کرنا ہے، اور ان میں آئندہ کا اگر احتجاج کا اعلان دیا گیا تو میرے خیال میں کہ پھر گورنمنٹ ان ملازمین کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ یہ ملازمین اس دفعہ اپنا بستر، اپنا اٹا، اپنا سامان سب لے کے آئیں گے، اور اس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہی ہم انشاءاللہ یہاں پہ دھرنا لگائیں گے، اور جانے والے نہیں ہیں جب تک نوٹیفیکیشن نہیں دیا۔ ہمارے ملازمین پورے پاکستان کے متحد ہو چکے ہیں اور متحد ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے دکھایا، اب دوبارہ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ملازمین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر حکومت وقت کی جانب سے ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو وہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، اور یہ جو دھرنا ہے یہ پچھلا عمران خان صاحب بھی دے چکے ہیں، اور جب تک پھر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ جی